बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशद आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के बानी PTI इमरान खान ने हुकूमत की तरफ से मज़ाकरात की दावत को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा ये मुनाफिकाना चाल चल रहे हैं। एक तरफ तो PTI का मैंडेट चोरी किया गया, PTI की सीटें जीती हुई को हारे हुओं को जताया गया। ये हमेशा डिक्टेटरों और बसाखियों के सारे हुकूमत आते हैं। दूसरी तरफ PTI को माइनस करने के लिए लातदाद कार्रवाइयां की गई। ऐसे मुनाफिकीन के साथ नहीं बैठेंगे जब तक इंसाफ ना इंसाफी के दरवाजे बंद नहीं किए जाते, इंतकामी कार्रवाइयां खत्म नहीं की जाती, बेगुनाह अफराद के खिलाफ मुकदमत खत्म नहीं किए जाते। बानी PTI के खिलाफ झूठे, गैर आईनी, गैर कानूनी, जिन्हें नल कानून को नजरअंदाज करके गया, उनको खत्म करें, फिर बैठेंगे। दूसरी बात, PTI ने वाशगाफ लफ्जों में कहा, उन्होंने कहा इक्तदार में बैठी पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM इस मुल्क को डुबोने में 40 साल से हिस्से है। ये तीनों जमातें हमेशा ज़ियाउल हक से लेके अयूब खां से लेके मुख्तलिफ डिक्टेटरों के साथ डील करते रहे। उन्होंने कहा नवाज शरीफ की तो हिस्ट्री ज़ियाउल हक से शुरू होकर कमर जवेद बाजवा पर खत्म होती है। इस मौके पर उन्होंने कहा इमरान खान को माइनस करने वालों को आवाम ने माइनस कर दिया है। कोई गलत फहमी में ना रहे बड़े बड़े बयान दे के। PTI पर झूठे मुकदमात, जेलें उसको हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद से नहीं रोक सकते। गुज़श्ता रोज मुख्तलिफ इज्तिमाआत से धांधली वाली हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए PTI के लीडरशिप ने हुकूमत की इस बयान पर कि हम PTI से बात करना चाहते हैं, इमरान खान बात नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि इमरान खान बात नहीं करना चाहता जिन्होंने मुल्क का खजाना लूटा है, जिन्होंने अरबों खरबों रुपए करा के पाकिस्तान की एक आफिक आदमी को 3.5 लाख से ज्यादा मकरूज कर दिया है। इमरान खान उनसे बात नहीं करेगा जिन्होंने पाकिस्तान से कमीशन खाकर बैरून मुल्क अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है। इमरान खान उनसे बात नहीं करेगा जिन्होंने अवाम के मैंडेट पे चोरी की है। हाँ, मुल्क की मफाद के लिए, इंसाफ के हसूल के लिए, शफाफ इलेक्शन की तहकीकात के लिए, जुडिशल कमीशन के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, अदारों को इस्तेकाम के लिए, अदारों की जानबदारी खत्म करने के लिए हर किरदार अदा किया जाएगा। वरना हुकूमत पर जितना जोर है वो आजमा लें, हम नहीं इन्हें छोड़ेंगे। बैरिस्टर गोहर अली और उमर अयूब ने कहा कि ये मुनाफिकाना खेल है इनका। एक तरफ 2 साल से PTI को चुन चुन के तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मैट्रिक के बच्चों से लेके बुजुर्ग खवातीन को गिरफ्तार किया जा रहा है। आवाम के मैंडेट को चोरी की जा रही है। इमरान खान को झूठे मुकदमात में, चाहे साइफर हो, चाहे तोशाखाना हो, अलकदर हो, इद्दत हो, उन पर किया गया। तो जब इमरान खान ने कुछ शख्सियात का नाम लेके कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं इनके बारे में कानूनी कार्रवाई करूंगा, तो इनकी चीखें निकल आई हैं। उन्होंने कहा हमारा काम है, हम सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। नाज़रीन, नहायत अहम बात है कि इमरान खान ने अपने करीबी बंदे को कहा कि हुकूमत ये जो टाल मटोल कर रही है कि अपने पाँव पे खुद गिरने वाली है। नवाज शरीफ, इमरान खान को जो मैसेज मिला है कि नवाज शरीफ अपने भाई की हुकूमत से खुश नहीं है। वो कह रहे हैं ना हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकते हैं, ना कबीना बना सकते हैं, तो इससे बेहतर है हम अपोजिशन में ले। इसी के तहत गुज़श्ता रोज मॉडल टाउन में इमरान खान, शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उनके खिलाफ करारदाद आई है कि शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर बनाया जाए। इस पे जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 3 हारे हुए लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 3 हारे हुओं ने जो माजी में एक दूसरे को कहते रहे थे ये झूठा है, ये फ्रॉडी है, मैं इसको मजाक समझता हूँ। ये जो उन्होंने की, इनमें मोहतरम राना सनाउल्लाह जो वजीर दाखिला रहे हैं, खुरम दस्तगीर ये भी वजीर रहे हैं गुजराला से, और जुवेद लतीफ,
جوید لطیف نے تو کہا تھا کہ اربوں روپے لے کے 5 سیٹیں بیچی گئیں۔ اب تینوں کو چین سے ذرائع کے مطابق نواز شریف نے فون کیا اور انہوں نے انہی کے حق میں قرارداد پاس کی کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے مسلم لیگ نون کی صدارت لے کر قرارداد منظور کی کہ نواز شریف لیں، اور ایسا بھوڑا بیانیہ دیا کہ تینوں ہارے ہوئے ہیں، تینوں کو عوام نے مسترد کیا۔ لیکن لگتا ہے کہ گھر ہی کو آگ لگ گئی گھر ہی کے چراغ سے۔ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ جو ہار چکے، انہوں نے کہا نواز شریف جو بیانیہ دیں گے، وہ بیانیہ تو ہے نہیں، بیانیہ پہ تو مٹی پاتی، بیانیہ تو کھوج چھوڑ دیتا، بیانیہ تو تسی تباہ کرتا ظالموں، عوام دا مینڈیٹ چوری کر لیا، لوگوں کو تم نے ہراساں کیا۔ بیانیہ دیں گے وہی پارٹی کا بیانیہ ہوگا، جبکہ ان کا بیانیہ صرف ایک ہی ہے، مجھے حکومت دکھا میرا موڈ بنے۔ 2 دن پہلے انہوں نے چاپ دیا تھا اخبارات میں اشتہار کہ نواز شریف وزیر اعظم، وہ نہیں بنے تو اب اس کا بدلہ وہ 24 کروڑ عوام سے لے رہے ہیں کہ اکانومی کو کھڑے نہیں ہونے دے رہے۔ حکومت اپنی ہی حکومت سے خفا خفا رہتے ہیں، کبھی تندور پہ جا کے روٹیوں کا وزن کرتے ہیں، کبھی چین جا کے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے رانا ثناء اللہ نے کہا وہ مفاہمت ہو یا مزاحمت، پارٹی اسی بیانیے پر چلے گی۔ بھائی مزاحمت کے ہے نہیں، پاؤں پکڑ کے آپ نے پنجاب حکومت لی، پاؤں پکڑ کے آپ نے وفاقی حکومت لی، پاؤں پکڑ کے گیو اینڈ ٹیک کر کے آپ نے تمام اربوں خربوں روپے کے مقدمات ختم کرائے، پاؤں پکڑ کے آپ نے عمران خان کو اندر کروایا، اس پہ 200 مقدمات کرائے، اس کو سزائیں دلوائی۔ تم مزاحمت کرو گے کیسے؟ وفاقی حکومت تمہاری، پنجاب میں صوبائی حکومت تمہاری، عدلیہ سے ہر فیصلہ تمہاری فیور میں آ رہا ہے، ہر فیصلہ، ہر بڑا ادارہ تمہارے مرہون تمہارے اشاروں پر صحافت سے لے کے سیاست کو کچلتا جا رہا ہے، تذلیل کرتا جا رہا ہے، سچ بولنا گناہ بنا دیا ہے۔ آپ نے ٹی وی کو اپنے ریموٹ کنٹرول کے بندر بٹھا دیے ہیں بعض جگہ پر۔ خیر، رانا ثناء اللہ کا دعویٰ ہے وہ جو مرضی کرے، انہوں نے کہا نواز شریف کو سازش کے تحت عہد سے اٹھایا گیا، عہدے سے اٹھایا گیا۔ اور بھائی سازش کے تحت آپ نے حکومت لی، آپ کے خلاف جی آئی ٹی بنی، اس نے آپ کے خلاف لکھ کے دیا، سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے فیصلہ دیا محترم، پھر آپ سازش کے تحت قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ڈیل کر کے آ جاتے ہو لندن گئے۔ تو انہوں نے کہا اب کہتے ہو دوبارہ پارٹی سنبھالے، اس وقت تو تمہارا وزیر اعظم کہتا تھا کہ پارٹی پریس کانفرنس سے رانا ثناء اللہ کہہ رہا تھا وہی لیڈرشپ فراہم کریں گے جس کی عوام نے توقع ہے۔ عوام نے تو آپ کو مسترد کر دیا۔ ہارے ہوئے لوگ اقتدار میں نہیں ہوتے، اپوزیشن میں ہوتے ہیں، کعبے کس منہ سے جاؤ گے شرم اگر تم کو نہیں آتی۔ ناظرین، دوسری طرف علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ عمران خان کو کوئی مائی کا لال چاہے ہماری میڈیا پر کوریج ہونے دے، ہمیں سیاسی ایکٹیویٹی کرنے دے نہ کرنے دے، ہمارے بدے پکڑے، کوئی مائی کا لال نہیں بنا۔ وہ لیڈر جو عوام میں 70 سے 80% مقبول ہو، عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتا۔ یہ دل سے غلط فہمی نکال دیں، عمران خان کو مائنس کرنے والوں نے عوام نے نست و نابود کر دیا ہے، ان کا نشان مٹا دیا ہے، بیلٹ پیپر سے ان کو غائب کر دیا ہے۔ علی امین نے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، انہوں نے کہا جھوٹے مقدمات جیلیں پی ٹی اے کی حقیقی جدوجہد میں نہ کبھی رکاوٹ تھی، نہ حکومت ہماری منزل ہے۔ ہماری منزل ان لٹیروں کو سزا دلا کر ملک پاکستان کو خوشحال کرانا اور اداروں کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا نہ ہم اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، نہ ہمیں اقتدار کی ضرورت ہے، جو دلوں میں بستے ہیں وہ حکومت کے بسنے والوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا موجودہ حکومت تو اپوزیشن سے کمزور ہے، اس نے تو طاقتوروں کے لیے ایک ہی پاؤں پکڑا ہے کہ اللہ کا واسطہ عمران خان کو اندر رکھو، کیونکہ وہ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر بن چکا ہے۔ ناظرین، میں نے دوسری طرف یہ کہہ دیا کہ نواز شریف، رانا ثناء اللہ نے کہا تھا نواز شریف عمران خان سے مذاکرات ہے، اس پر تو پی ٹی آئی نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ مگرمچھ کے آنسو نہ روئے، ڈیل کر کے آپ مشرف کے ساتھ باہر جاتے ہو، ڈیل کر کے باجوے کے ساتھ جاتے ہو، ڈیل کر کے حکومت بناتے ہو، تو ایسے لوگ جن کا کردار ہی کوئی نہ ہو، وہ عوام کی حقیقی جدوجہد کے نہ لڑ رہے ہوں، اپنی حکومت لینے کے لیے عوام پر جبر کرتے ہوں، ان لوگوں سے نہیں ہو سکتا، کٹ پتلیوں سے کیا۔ ہم عوام کے ذریعے اور عدالتوں کے ذریعے انصاف لیں گے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینا پڑے۔
ناظرین، دوسری طرف احتساب عدالت کے جج محترم ناصر جوید نے دنیا میں انوکھا ہی عمران خان فیئر ٹرائل کے لیے ان کے پاس گئے تھے، ایسا انوکھا آرڈر کیا ہے جس سے صحافت کی تدفین تو پہلے ہی ہو چکی ہے۔ صحافیوں کو فون کیا جاتا ہے، اس کو پیپر لینا، اس کا نہیں لینا، اس کو نوکری سے نکال دو، اس کو رکھ لو۔ اتنی پابندیاں ہیں کہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، مجھے مشرف ان کے پابندیوں کے مقابلے میں ہیرو لگتا ہے۔ ڈکٹیٹرشپ کی میں حمایت نہیں کر رہا۔ صحافت کا سیاہ ترین دور یہ 2 سالہ 9 اپریل سے لے کے 2022 سے لے کے 27 اپریل 2024 تک اتنا گند صحافت کو پر نہیں پھینکا گیا، اتنا حملے نہیں کیے گئے، اتنا نقصان نہیں پہنچایا گیا جتنا سچ پر پابندی ہے۔ خیر، آج وہی پھر احتساب عدالت کے جج جن سے عمران خان نے جو ناصر نے کہا تھا کہ میرے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے، جیل میں دیواریں کھڑی کرتے ہیں، انہوں نے الٹا ہی حکم دے دیا آپ کسی ادارے کے خلاف بیانات نہیں دیں گے، اور میڈیا، انہوں نے فیئر ٹرائل مانگے تھے اور میڈیا بھی کوریج نہ کرے۔ اس قسم کے بیانات دیے کہ جسے میں مثال بھی نہیں دے سکتا۔ کمال ہے، کون کون سی چیزیں کنٹرول ہے، کون کون کٹ پتلی کی چلا رہا ہے۔ اس کے لیے تو شرم ہی آ سکتی ہے۔ اس ملک میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں موجودہ حکمرانوں نے۔ ناظرین، دوسری طرف جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان جو دبنگ ہے، جنہیں امید ہے کہ وہ جماعت اسلامی میں نواں جوش و ولولہ قائم کریں گے اور عوام کی منگوں کے مطابق جماعت میں چلائیں گے، انہوں نے جب سے آئے ہیں جماعت کو خاصا فعال بنا دیا۔ حافظ نعیم نے کہا پی پی ایم کیو ایم اور نون لیگ کی جعلی حکومت، چوروں کے ووٹوں سے آنے والی حکومت نہیں مانتے، اسے ہٹا کے ہی دم لیں گے اور جدوجہد جاری رکھیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی نے واشگاف لفظوں میں کہہ دیا اس جعلی حکومت کو نہیں مانتے، یہ چوری کے ووٹوں سے آئی ہے، جعل سازی سے آئی ہے، اور میں اس کا وٹنس ہوں۔ حافظ نعیم نے کہا ووٹ کو عزت دو والوں نے ووٹوں کو رسوائی کا راستہ اختیار کیا، جس طرح ووٹ کی پامالی کی گئی، عزت کی رسوائی کی گئی، اور ووٹر کی اور ووٹ کی دونوں کا، ان تینوں جعلی حکمرانوں پر افام 47 والے ہیں۔ انہوں نے کہا اس دھاندلی کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے اور عوام پر بھی جائیں گے۔ مگر تیسری کوئی خبر اچھی نہیں۔ پوری پاکستان کو، عوام کو یقین تھا کہ اس ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے محترم ہیں، جنہوں نے کہا کہ ہمیں دباؤ ڈالا جا رہا ہے من پسند فیصلہ لینے کے لیے، 3 اپریل کو جو سماعت ہوئی تھی اس پر چیف جسٹس فائد عیسیٰ نے عندیہ دیا تھا کہ اس کا فل کوڈ بنایا جائے گا، جس کی پاکستان بار کے تمام بارز نے اور سینئر وکلا، اعتزاز احسن ہو، سلمان اکرم راجہ ہو، جتنے بھی سینئر وکلا ہے قدور، انہوں نے کہا تھا اسے فوری طور پر فل کوڈ بنایا جائے۔ اس طرح ان لوگوں کو انصاف دینے والوں کو اگر دباؤ میں رکھا جا رہا ہے تو عام شہریوں کے ساتھ یہ دباؤ ڈالنے والے ان کی زندگی کتنی اجرن کرتے ہوں گے، عذاب کر دی ہوگی۔ لہذا اب وقت ہے کہ عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے، ہر دباؤ سے بالا ہو جائے۔ یہ ویڈیو بنانے والے ججوں کے رشتہ داروں کو اٹھانے والوں کو قرار واقعہ سزا دی جائے۔ لیکن بدقسمتی ہے جو کل کاز لسٹ آئی ہے، جو ابھی تک خبریں ہیں، کل بدل جائے تو مجھے نہیں پتا، کہ یہ فل کوڈ نہیں بنایا جا رہا اور 6 رکنی بینچ ہی اس کیس کی سماعت کرے گا 30 اپریل کو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط پر 6 رکنی بینچ جو اس کی سماعت کرے گا، یہ افریدی نے معذرت کر لی ہے اس پہ۔ چیف جسٹس اس کی سربراہی کریں گے محترم فائد عیسیٰ صاحب، جنہوں نے خود کہا تھا فل کوڈ ہوگا۔ آج وہ اپنے ہی کہے پر عمل نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ میں جب سے ہوں کوئی بھی دباؤ نہیں آیا، کہ 6 ججوں کا خط تو آپ کے سامنے ہے، عمران خان کو ہونے والی ناانصافی کی غیر آئینی سزائیں بھی آپ کے سامنے ہیں، تو پھر کیسے کوئی کہہ سکتا ہے دباؤ نہیں ہے۔ بہرحال اس بینچ کی سربراہی چیف جسٹس فائد عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس مندو خیل صاحب، جسٹس اطہر منیلا صاحب، جسٹس مسرت خلالی، جسٹس نعیم اختر افغان کریں گے۔ یاد رکھیں کہ پوری وکلا برادری کی خواہش تھی کہ پورے کے پورے 15 یا 14 جج صاحبان پر آرڈر آئے، تاکہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، دھونس دھاندلی جبر ظلم کرنے والے ہوں، لیکن ایک ایک شخص اس ملک پاکستان کی حکومت میں فرعون بنا ہوا اور ہر ایک کسی کو نشان عبرت بنانا چاہتا ہے۔
کہتے ہیں یہی ایک وہم تھا، میں بڑا اہم تھا، اگر قبرستان جائیں تو کئی طاقتور ہیں جو آج بے یار و مددگار بیٹھے ہیں۔ سدا بادشاہی اللہ کے گھر ہے، آج جو لوگوں کو خوف زدہ کرتے ہیں کل یہی انجام ان کا ہوگا۔ قرآن میں ظلم اور تکبر کا عبرتناک سزا لکھی ہے۔ ناظرین، یہ وہ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے بتا دیے۔ عمران خان ابھی تک اطلاعات کے مطابق حقیقی جدوجہد کے لیے پرعزم ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔